लोगों को लॉकडाउन में जब रखेंगे तो ऑब्वियसली मुश्किलात आएंगे। जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री है ये हिट हो रही है। अपना मार्केटिंग हर एक सेक्टर पर हमारी नज़र है। कम्युनिटी स्पिरिट की बात करें, क्या ये आया है या अभी नहीं आया? Either you have imported cases or you have community transmission. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलिस्तान की नशियात लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, प्रोग्राम चल रहा है खास बात, और ख़ास बात में हम मुख्तलिफ मुद्दों पे बात करते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं। हम जम्मू कश्मीर की तामीर व तरक्की के हवाले से बात करते हैं, सियासत के हवाले से बात करते हैं, अभी कोविड चल रहा है, कोविड के हवाले से बात करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात कर रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे सियासत पे है, क्योंकि सियासतदान हमारे आज के मेहमान बने हैं। बात होगी जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के हवाले से, पोस्ट जो एब्रीगेशन आर्टिकल 370 उसके बाद किस तरह की सियासत यहाँ पे हुई, इस वाले से बात होगी। और हमारे आज के मेहमान हैं मुंतज़िर मोहिद्दीन, अपनी पार्टी के सीनियर लीडर। मुंतज़िर साहब, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मेरा सवाल आपसे है कि आर्टिकल को एब्रीगेट किया गया 5 अगस्त 2019 को, उसके बाद आप जम्मू कश्मीर के हालात को कहाँ पे देख रहे हैं, खासकर अगर हम सियासत के हवाले से बात करें, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे सियासत में, वो बैक फुट पे आ गए, कहीं जो इंटरेस्ट लोगों का था वो ख़त्म हो चुका है। तो आपकी नज़र में आप जम्मू कश्मीर के हालात को कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए, आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने के बाद जो हालात यहाँ पैदा हुए रियासत जम्मू कश्मीर में, उसको हम किसी भी सूरत में मुतमईन करार नहीं दे सकते हैं। एक सानिया हुआ, एक ज़्यादती हुई रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, हमारे विकार को ज़क पहुँची, हमारे तकद्दुस को ज़क पहुँची, हमारी हैसियत को ज़क पहुँची। तो कुदरती बात है, जो भी जी शऊर होगा, जो भी जी हस होगा, जो भी ज़हीन दिमाग वाला शख्स होगा रियासत में, तो वो इस चीज़ को शिद्दत से महसूस करेगा। तो उसी वजह से लोग जो हमारी रियासत के हैं खुद को इनसिक्योर महसूस करने लगे कि शायद हमारी कोई कीमत है नहीं, कोई इज्जत और कदर है नहीं, जिस वजह से एक इंतशारी कैफियत पैदा हुई हर ज़ी-शऊर ज़हन में। लेकिन हमें भरोसा रखना है ऊपर वाले पे, अल्लाह पाक पे भरोसा रखना है, हौसले और हिम्मत से अपने विकार, अपनी रियासत की बहाली, अपने जो लोग हैं आपसी भाईचारे तरक्की के लिए हमें कोशियाँ रहना है, और किसी भी सूरत में हिम्मत और हौसला नहीं हारना है, दिल नहीं हारना है। तो ये जो आपने ये सही फरमाया कि बहुत सारे नौजवान जो थे, नौजवान कौम हमारी सियासत में आना चाहती थी, तो कुदरती तौर उनको एक धचका लगा, क्योंकि हाल ही में माजी करीब में रिसेंट पास्ट में 5 अगस्त के पहले से ही कुछ अच्छे नौजवान सियासत में दाखिल हो चुके थे, हौसले लेके आए थे रियासत को नई जहतों से मिलाने के लिए। तो जब ये हालात हुए तो ऑब्वियसली उनको धक्का लगा, और जो आने वाले थे तो उन्होंने खुद को रोक लिया। बहुत देर तक वो सकते में रहे, अभी तक भी बहुत सारे लोग सकते में हैं, जब तक हमें ऐसा एतमाद नहीं दिलाया जाता है दिल्ली सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कि हमारी हैसियत है, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम की हैसियत कुछ है, तो तब तक तो ये बेहिम्मती रहेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद ये है कि वक्त के साथ साथ कोशिशें जारी रहेंगी, हालात एक डगर पे आएंगे और फिर से एक सियासी इस्तेकाम पैदा होने की उम्मीद कर सकते हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, 5 अगस्त को आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ थे जी, एब्रीगेशन हुआ, उसके बाद किस तरह के हालात हुए, लीडरशिप जेल चली गई है, माहौल एक अलग ही माहौल यहाँ पे देखने को मिला। तो इन्हीं हालात में जहाँ पे आपने कहा कि विकार को ख़त्म किया गया, एक जो भरोसा था वो तोड़ा गया, और इसी के बीच में जब लोग बातें ही कर रहे थे, सियासतदान बंद थे घरों में या जेलों में, यहाँ की बड़ी टॉप लीडरशिप बंद थी, तो इस बीच में आप लोगों ने पार्टी वजूद में लाई, अपनी पार्टी। तो जहाँ आप एक तरफ बात कर रहे हो कि विकार को ज़ख्म पहुँचा, वो जहाँ हम इज्जत की बात करें वो नहीं रहा,
کیا اس بیچ میں آپ کا سیاست میں آنا, آپ کا سڑکوں پہ آنا, ایک نئی پارٹی تشکیل دینا صحیح فیصلہ تھا؟ بالکل صحیح فیصلہ تھا. میں آپ کو بتا دوں, یہاں مختلف پارٹیوں کے سیاسی قائدین جیلوں میں رکھے گئے, نظر بند رکھے گئے, بیانات پہ پابندیاں لگائی گئیں, اعلانیہ یا پس پردہ, لیکن پابندیاں ہیں, پابندیاں رہیں. ان حالات میں کیا ہم ریاست جموں کشمیر کے عوام کو لاوارث چھوڑ دیں گے؟ ان حالات میں اگر دیکھا جائے وہ سبھی سیاسی قائدین, ان میں سے بیشتر 99% پارٹیاں وہ ہیں جو ماضی میں ریاست جموں کشمیر کے اقتدار میں رہے ہیں. انہی کی موجودگی میں آرٹیکل 370 میں 59 امینڈمنٹس ہوئی, 59 ترامیم ہوئی, خالی کر دیا گیا. تو ان لوگوں نے اس وقت جب وہ حکومت تھے یا اپوزیشن میں تھے, وہی تو پارٹیاں تھیں, کوئی بھی یہ کبھی آواز نہیں بلند کی کہ کھوکھلا کیا جا رہا ہے آرٹیکل 370 کو, دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تب تو آپ بھی تھے انہی پارٹیوں کے ساتھ, تب تو آپ کے لیڈر بھی انہی پارٹیوں میں ایک ٹاپ رینک پہ تھے. میں عرض کر رہا ہوں, مجھے آپ بات پوری کرنے دیجیے. تو کبھی انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونے والا ہے. شاید شارٹ ویژن کی وجہ سے ہم مستقبل کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکے. بے شک چاہے ہم دیر سویر ہی پولیٹکس میں آئے, میں ذاتی طور, لیکن ان پارٹیوں سے جڑے کیونکہ ہمارے پاس صرف وہی پارٹیاں تھیں, اسی امید پہ کہ جو کچھ ہم نے کھویا ہے شاید ہم اس کو اچیو کریں گے, جو کہ الیکشن ایجنڈا ہوا کرتا تھا. سپوز میں PDP میں تھا, جو مفتی محمد سعید صاحب اللہ ان کو مغفرت کرے, جب ان کے زمانے میں جو PDP کا منشور تھا, جو آئین ہے PDP کا, اس میں تو یہ بات تھی کہ ریاست کے جو لوگ ہیں ان کو ملکی سطح پہ ایک وقار ملا ہے, اس وقار کو قائم رکھیں گے, اس کی حفاظت کریں گے. بلکہ اتنا ہی نہیں, وہاں یہ بھی تھا کہ مسئلے کشمیر پہ پاکستان اور ہندوستان کو بات کرنی چاہیے تاکہ ایک جو خطرہ ہمیشہ رہتا ہے, یہاں امن کا جنگ جدل رہتا ہے, وہ دور ہو جائے اور ریاست جموں کشمیر کے بچوں کو, جوانوں کو, آبادی کو ایک امن چین نصیب ہو. تو اس امید کے ساتھ میں بھی جڑا تھا, سبھی جڑے تھے, سبھی کی کوششیں یہی تھی. اب جو سسٹم 5 اگست کے بعد یہاں اڈاپٹ کیا گیا, تو میں اس کی ایک مثال بتا دوں. سیلاب آتا ہے, کئی مکان ڈہ جاتے ہیں, اللہ نہ کرے آگ لگ جاتی ہے, گھر جل جاتے ہیں. کیا ہم رات کے دیر کو دیکھتے رہیں گے, پچھتاتے رہیں گے, یا کچھ نیا شیڈ تعمیر کرنے کی کوشش کریں گے زندگی کو دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے؟ وہ آگ کے ٹائم ہی مت کر سکتے ہیں تعمیر, تھوڑا ٹائم تو جب آگ بجھ جائے گی, جب اس پہ پانی ڈالا جائے گا تبھی ہم سوچیں گے کہ نہیں اب تو نئی تعمیر تو کرنی ہے. آپ نے بات سنیے میری, آپ لوگ اس ٹائم پارٹی بنا رہے ہیں, آپ لوگ اس ٹائم میدان میں آئے جب ابھی آگ ہی لگی تھی, پانی تو کبھی چھڑکاو نہیں ہوا تھا, تو تعمیر کرنے کی بات کہاں سے؟ ہاں میں بتاتا ہوں. ہم نے پارٹی بنائی آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبریکیٹ کے 7 مہینے بعد ہم نے پارٹی بنائی, تب تک نہیں بنائی. 8 مارچ 2020 کو ہم نے پارٹی کا اعلان کر دیا. پروسیس چل رہا تھا پہلے سے, 7 مہینے گزر چکے تھے, سلسلہ چل رہا تھا. تماشا نہیں دیکھا جا سکتا ہے. میں نے جیسے آپ کو بتا دیا, گھر کسی کا جل گیا, سیلاب آ گیا, مکان ڈہ گیا, تو یہاں تعزیت ہوتی ہے, گھر کا ایک فرد چلا جاتا ہے. 3 دن کے بعد دین کا بھی حکم ہے, ہم بھی اترتے ہیں, دنیا یہ کام 4تھے دن شروع کرتے ہیں, 5ویں دن شروع کرتے ہیں, گھر بسانے کے لیے, دنیا بسانے کے لیے, دنیا داری کو نبھانے کے لیے آگے آتے ہیں. تو ریاست جموں کشمیر, ہم سارے جو اپنی پارٹی میں ہیں, ہم سارے پبلک نمائندے ہیں, ہم لوگوں سے بن کے آئے ہیں, ہم نے ریپرزنٹیشن کی ہے لوگوں کو. جہاں آپ نے خود کہا پولیٹیکل لیڈرشپ بند تھی, یہاں بین لگائی گئی تھی, اسٹیٹمنٹ بھی کوئی دے نہیں سکتا, میڈیا کے سامنے کوئی آ نہیں سکتا, تب آپ کی پارٹی کے لیڈر کو, الطاف بخاری کے, آپ لوگوں کو سپیس ملنا, پارٹی بنانا, آپ بیان بازی کرنا, کیا یہی سے ہوا کہ کہیں اور سے ہو کے آیا تھا؟ 2 طریقے ہوتے ہیں جی, یا تو آپ جنگ کرو یا تو بات چیت کرو. جموں کشمیر اپنی پارٹی ایک علاقائی پارٹی ہے, سیکولر پارٹی ہے, اس میں جتنے بھی لیڈرز ہیں کئی بار عوامی نمائندے چن کے بھی آ چکے ہیں, منسٹر بھی رہ چکے ہیں, سیاسی کیریئر ہے ان کا.
عوامی نمائندے ہم جو بھی مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں بات چیت سے کرنا چاہتے ہیں جی، کیونکہ جو کچھ ہم نے کھویا دلی سرکار سے کھویا، جو ہم نے حاصل کرنا ہے دلی سرکار سے حاصل کرنا ہے. دلی سرکار کے بغیر ہمارے پاس کوئی کسی کی بھی گورنمنٹ وہاں ہو، چاہے بی جے پی کی گورنمنٹ آ جائے، کل کانگریس کی گورنمنٹ ہوگی، کل پرسوں کسی اور پارٹی کی حکومت ہوگی، لانا کہاں سے ہمیں اپنے مسائل کا حل؟ وہ تو گورنمنٹ سے ہی لانا ہے. تو ہم نے بات چیت کا راستہ اختیار کیا. ہم بھی نظر میرے سوال پہ آتا ہوں. میرا سوال ہے کہ جہاں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، سب کے منہ بند رکھے گئے، تو آپ لوگوں کو سپیس کیسے ملی؟ اس لیے کہ ہم کوئی جنگ جدل نہیں چاہتے. باقی پارٹیز کہاں جنگ جدل چاہتی تھی؟ باقی پارٹیز نے تو چیف منسٹر ان کے بنے تھے، انہوں نے گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے یہاں پہ کام کیا تھا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے بیان بازیوں میں کہہ رہے کہ یہ کریشنز بھی انہی کی تھی. نیشنل کانفرنس کے حوالے سے کہا ہے تو یہ پوری طرح اگر کہے تو ایک وہ پارٹی ہے جنہوں نے یہاں ہندوستان کا جھنڈا اگر اوپر ہے تو یہ نیشنل کانفرنس نے. یہ بھی آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی پی کے حوالے سے بھی بیان بازی. جب ان لوگوں کو سپیس نہیں ملی تو آپ کو اتنی جلدی کیسے سپیس ملی؟ ہمیں کیوں نہیں ملے گی سپیس؟ کیوں نہیں ملے گی؟ ہم عوامی نمائندے ہیں. وہ بھی تو ہے، وہ بند تھے، وہ بند اس ٹائم کیسے ملی سپیس؟ وہ لوگ جب باہر آ گئے، کچھ سیاسی قداور شخصیات جب باہر آ گئی جی 3-3.5 مہینے ہو گئی جی، کوئی بات انہوں نے کی نہ زبان کھولی نہ ہندوستان کے ایوانوں میں جن کی نمائندگی کوئی بات کی نہ. تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں نا. ہم کیوں ان کو دیکھیں؟ کیونکہ وہ ہماری پارٹی سے نہیں، نہ ہم ان کی پارٹی سے ہے. ہم اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں. ہم ان کے بل پہ نہیں ہیں. کسی سے کوئی سیاسی قائد اگر بند ہے ہم ان کے بل پہ نہیں ہیں جی. میں جب اپنی کانسٹیچوئنسی میں الیکشن لڑا یا جتنے بھی قائدین ہیں، مجھے لوگوں نے خود کو ووٹ دیا، اپنے ساتھ میرا لوگوں کا رابطہ ہے، تو میرا ایک فرض بنتا ہے کہ میں سامنے آ جاؤں. جب ہم نے بات کی گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، ہم نے کوشش کی ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں جی، تو انہوں نے کہا آپ بات کر لیجیے. انڈیویجولی پہلے جب الطاف صاحب ملے، ان سے کچھ 5-8 لوگ ملے ایل جی صاحب سے، یا جو ڈپٹیشن آئی تھی، یہاں ڈیلیگیشن آئی تھی، ان سے ملے ہماری ڈپٹیشن، تو وہ انڈیویجولی گئی. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا آپ ایسا کر لیجئے، اگر آپ کوئی اپنی بات رکھنا چاہتے ہو تو آپ ایک تنظیم کی شکل میں آئیے، بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہوں نے جو موجودہ قائدین میں نام نہیں لوں گا، جو موجودہ کئی پارٹیوں کے قائدین کھلے ہیں. آج اگر آپ دیکھیں گے ایک ہی قائد بند ہے، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ بند ہے، باقی تو سبھی آزاد ہیں. لیکن بات کہیں سے نہیں ہو رہی ہے. بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ، ہم نے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بات کی، ہوم منسٹر صاحب کے ساتھ بات کی. ہماری کیا کچھ ملا؟ یہ کوئی یہاں نہیں ہے کہ ہم خریدنے جائیں گے، سودا 10 روپے نکالے وہاں سے کچھ ملے گا. ہم نے ہماری ڈیمانڈز رکھ لی، وہاں سے ایشورنس آئی. اس کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوا؟ نہیں، ڈیلیمیٹیشن تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اور وہ ہونا ہے. جب آپ ملے اس کے بعد ہوا؟ نہیں، ڈیلیمیٹیشن کا آرڈر پہلے ہی ہوا ہے، وہ پہلے ہوا تھا. اور ڈیلیمیٹیشن تو یہاں ہی نہیں ہوا، بہت ساری ڈومیسائل آپ ملے، اس کے بعد ڈومیسائل ہوا. ڈومیسائل تو نہیں ملا آپ کو؟ ہاں، ڈومیسائل ایک گفٹ ہے. کیسے ذرا سمجھائیے؟ جب آپ کے پاس آرٹیکل 370 انووک نہیں ہے، جب آپ کے پاس 35A نہیں ہے، تو ڈومیسائل آپ پہلے سمجھ لیجئے کہ ڈومیسائل کا کیا مطلب ہے. ڈومیسائل کا مطلب ہے جو اب چونکہ اسٹیٹ کا ابھی ہمارا اسٹیٹس جو تھا اسٹیٹ رہا نہیں، ہم UT میں چلے گئے، یونین ٹیریٹری میں چلے گئے، تو اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ جو ہمارا تھا وہ ایک پہچان تھی، وہ ختم ہو گئی، آٹومیٹکلی وہ ختم ہو گئی. تو اس کا سبسٹیچیوٹ، اس کا مبدل ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ہے، کہ تاکہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے ریاست جموں کشمیر کا باشندہ ہے یا نہیں ہے. تو اس کا نام ہے ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہماری ہوا کرتی تھی. میں ایک چیز تو اب ڈومیسائل کے حوالے سے میں ابھی کلاس 4 کے لیے ریکروٹمنٹ پالیسی بنائی ہے سرکار نے، کچھ پوسٹ جو کریشن ہوئی ہے. ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. اب یہاں کے کشمیری نوجوانوں کو پہلے سرٹیفکیٹ لانی ہے، پھر اپلائی کرنا ہے، تو یہ گفٹ ملا ہے. اس میں بتا دوں آپ کو، ہم نے 18 جولائی کو لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے ہم نے میٹنگ کی. ہمارا ایک ڈیپوٹیشن ملا تھا جناب الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں، اس میں بھی تھا. ہاں، تو الطاف صاحب نے ہماری جو ڈیپوٹیشن تھی، انہوں نے وہاں یہ ان کے پاس مطالبہ رکھا کہ جو ریاست جموں کشمیر کے وہ لوگ جن کے پاس آلریڈی اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ ہے، ان کو ڈومیسائل کے لیے نہ کہا جائے، ان کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہی ایکسیپٹ کر لیا جائے. اس پہ گورنر صاحب نے ایشورنس دی کہ ہاں یہ ہم کر رہے ہیں. نہیں ہوا اپلائی، 3 دن ہی ہو گئے ہمارے. اپلائی تو لوگوں نے کیا.
نہیں وہ تو آن لائن اپلائی، اس کے لیے آن لائن میں 1,86,422 لوگوں نے 20 تاریخ تک آن لائن رجسٹریشن کی ہے، لیکن ڈوموسائل نہیں بھرا ہے. منتظر صاحب ڈوموسائل نہیں بھرا ہے. ڈوموسائل لانا پڑتا ہے پہلے، لانا پڑے پھر گا. آپ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں. آپ میری بات، آپ ریکارڈ دیجئے. 1,86,000 لڑکوں نے ابھی ڈوموسائل نہیں لائی، ڈوموسائل نہیں لائی. اس پہ ہم نے میٹنگ کی گورنر صاحب کے ساتھ کہ جو اسٹیٹ سبجیکٹ سرٹیفکیٹ جن کے پاس ہے ان کو ایکسپٹ کر لیا جائے. میں اپنے سوال پہ واپس آؤں گا. جی میرا سوال جو تھا مجھے جواب نہیں ملا اس کا، کہ سپیس نہیں تھی، آپ لوگوں کو سپیس ملی. آپ اتنی سپیس ملی، آپ بات بھی کر رہے ہو، آپ سٹیٹمنٹ بھی دے رہے ہو، آپ میڈیا کے سامنے بھی آ رہے ہو، آپ اپنی پارٹی کے لوگ. تو جہاں آپ دوسروں پہ الزام لگا رہے تھے یہ کریشن ہے ہندوستان کی، گورنمنٹ آف انڈیا کی ایجنسیز کی، آپ پہ تو الزام لگ رہے ہیں کہ یہ کریشن پولیٹیکل پارٹی بنانا. ہم نے نہیں بتایا. آپ کے سینئر لیڈر غلام حسن میر ہے، انہوں نے 1000 بار کہا کہ مفتی محمد سعید کی پارٹی جو بنی ہے یہ کریشن ہے ایجنسیوں کی. آج وہی غلام حسن میر نئی پارٹی لے کے سامنے آئے ہیں. تو کیا یہ سب کچھ یہیں سے ہوا کہ آپ دلی سے ہو گیا؟ میری بات سنیے. جموں کشمیر اپنی پارٹی جو ہے اس میں ابھی کوئی ایسی بات بتا دوں جو ہمارے آئین اور منشور کے بعد باہر ہوگی، وہ میری ذاتی بات ہے. کوئی بھی لیڈر ہماری پارٹی کا بات کرے جو ہماری اپنی پارٹی کے آئین اور منشور میں نہیں ہوگی، وہ اس کی ذاتی رائے ہے. اس لیے یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو یہ نہیں بتائی دلی کی پارٹی ہے. جتنی بھی دنیا میں یا اپنے پورے ہندوستان میں جتنی بھی ریاستیں ہیں، ہر ریاست میں 4-4 5-5 8-8 علاقائی پارٹیاں ہیں. ہماری ضرورت پڑی، ہم خیال لوگ جب ملے آپس میں کہ یار کیا کیا جائے، کیسے ہم اپنی ریاست کو بحال واپس کروائی جائیں. پہلا سرپرائزنگ یہ تھا، یہ ہم خیال لوگ جیلوں سے باہر کیسے تھے؟ نظر بند کیوں؟ نہیں، سبھی نظر بند تھے. تو سبھی میرے بغیر صرف میری ذات نظر بند تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں میری ہیلتھ پرابلم ہے. اس گراؤنڈ پہ مجھے گھر میں ہی رہنے کو کہا تھا لیکن پہرا نہیں تھا. میرے بغیر یہ جتنے بھی اس میں ہیں آؤٹ آف جو 23 ہمارے اس میں ایکس ایم ایل ایز اور ایم ایل سیز ہیں، سبھی نظر بند تھے. نظر بندی کے بعد باہر وہ آ گئے. 8 مارچ کو ہم نے پارٹی تشکیل دے دی. تو میں نہیں مجھے کلیئر کرنے دیجئے. ہم نے کہ جمہوری نظام میں اگرچہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، یہاں ڈیموکریسی کو کرب کیا گیا، لیکن ملک میں جو جمہوریت ہے اس نظام میں یہ ضروری ہے اور لازم بھی ہے کہ ہر کسی کو اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہونا چاہیے. ہم اسی پہ گامزن ہیں. ہم ملیں، ہم اپنے عوام کے لیے بات کر رہے ہیں. صحیح بات ہے، ہم وقت کی بات کر رہے ہیں. کیا موزون وقت تھا وہ؟ ایک تو یہ، بالکل موزون وقت. اگر یہاں کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ہر ایک آپ کسے کہتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ؟ کسے کہتے ہیں؟ نیشنل کا فاروق عبداللہ، ٹھیک ہے، اپنی پارٹی کا اپنی پارٹی کا میں انہی کی بات، فاروق صاحب ہیں. سوال میرا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر بار گورنمنٹ آف انڈیا نے بریچ آف ٹرسٹ کیا، وعدے کیے گئے، پھر ان وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا، یہاں تک کہ کرسیوں پہ بٹھا کے بھی شاید ان کو فیصلے لینے کی اجازت نہیں ملی. تو آپ ان حالات میں کیسے ٹرسٹ کر رہے ہو گورنمنٹ آف انڈیا؟ چارہ کیا ہے؟ مجھے دوسرا چارہ بتائیے. کیوں نہیں ہے؟ کیا ہے؟ نہیں، اچھا آپ ٹرسٹ کرو. چارہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حکومت پہ بھروسہ کرنا ہے، اپنی بات منوانی ہے. یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں کتنی کیپیبلٹی ہے، آپ میں کتنی ایمانداری و دیانتداری ہے. بات منوانے میں آپ کہاں پہنچے؟ الحمدللہ ہم بات منوانے کے قریب ہیں، اور مستقبل قریب میں جہاں تک میرا اندازہ ہے انشاءاللہ تعالی ان قریب ہم سٹیٹ ہوڈ بھی لے کے آئیں گے. ڈوموسائل میں جو خامیاں رہی، کس کے کھاتے میں جائے گا؟ ہمیں کھاتے کی فکر نہیں ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ہمارے الطاف بخاری صاحب کی یہ کیٹیگورک ڈائریکشن ہے اور کلیئر کٹ ہمارے ساتھ بات ہے کہ اب کی بار جو ہوا ہمارے لوگوں کے ساتھ برا، ہم صرف لوگوں کو سچ بولیں گے اور جو بھی کام کریں گے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا کے لیے کریں گے، اپنے عوام کے حق میں. ہمارا کریڈٹ کہیں بھی جائے، کل کوئی بھی پارٹی کہے ہم نے کیا، بی جے پی کہے ہم نے کیا، دوسرے لوگ کہیں ہم نے، ہمیں اس کی کوئی فکر، ہمیں یہ فکر ہے کیا جموں کشمیر اپنی پارٹی اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہے. اب سچ بولے گی. آج تک جھوٹی چل رہا تھا. ہم تو نہیں تھے نا. نہیں، الطاف صاحب تو فائنانس منسٹر رہے ہیں، R&B منسٹر رہے ہیں، ایجوکیشن منسٹر ہیں. نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو یہ چینج لانے کا کیا مطلب ہے؟ چینج یہ ہے کہ جو پارٹی ہیڈز تھے، جو پارٹیوں کو چلانے والے تھے، جو حکمران تھے، چیف منسٹر کے عہدوں پہ رہے ہیں، ان کی قیادت میں اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی زیادتی یہاں کے آئین کے ساتھ کی
تو انہوں نے بر وقت آواز نہیں اٹھائی، وہ عوام کے ساتھ جھوٹ تھا، زیادتی تھی. ہم نے فیصلہ کیا پارٹی وہی میں زمین کی بات کریں. اگر کسی ٹائم میں مانو آپ پی ڈی پی کے ساتھ تھے جی، تب پی ڈی پی ٹھیک تھی، مفتی صاحب ٹھیک تھے، محبت جی ٹھیک تھی جی، آج بھی ٹھیک ہے. نہیں پھر چینج ہو گیا. میں الطاف صاحب کی بات کر رہا ہوں، آپ کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں. جی. اگر ایسا کچھ ہوا اس ٹرن اوور میں جہاں پہ چیف منسٹر مفتی صاحب تھے یا محبت جی تھی، کچھ غلط ہوا تو اس ٹائم آواز اٹھانا بہتر تھا کہ اب یہ باتیں کرنا بہتر ہے. کون سا غلط؟ ہم نے نہیں کہا انہوں نے غلط کیا. آپ نے ہم نے کہا جب امینڈمنٹ ہوئی آئین میں، کیوں آواز نہیں اٹھائی؟ تب ہم نہیں تھے نا پارٹی میں. الطاف صاحب تو تھے. الطاف صاحب پہلے نہیں پارٹی میں. الطاف صاحب کو 4 سال پہلے پی ڈی پی نے نکال دیا تھا. جی ایس ٹی جب لایا گیا تھا تب الطاف صاحب منسٹر تھے. تب ہم منسٹر تھے. تو اس ٹائم کون سے منسٹر؟ آر&بی منسٹر، بڑے پورٹ فولیو کے منسٹر تھے اور پارٹی کے ایبسلیوٹلی رائٹ. اگر آپ کو یاد ہوگا جی ایس ٹی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے جس سے ہماری سالمیت ختم ہوئی. آپ کے لوگ تو بول رہے ہیں کہ جی ایس ٹی امینڈمنٹ ہے. جی ایس ٹی میں امینڈمنٹ لائی، پریزیڈنٹ آف انڈیا نے باضابطہ سرکولر نکالا کہ اس سے جو خصوصی پوزیشن ہے جموں اینڈ کشمیر کی، اس پہ کوئی ذک نہیں آئے گا. وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں میڈم محبوبہ جی بہت اچھی قائد ہیں، بہت بڑی لیڈر ہیں، انہوں نے کوئی غلط کیا. انہوں نے پہلے انشور کرا دیا. پریزیڈنٹ آف انڈیا لیڈر اگر تھی تو پارٹی چھوڑنے کا کیا مقصد ہے؟ نہیں، پارٹی اس لیے میں نے چھوڑی کہ اس وقت جدوجہد کا مرحلہ تھا. ریاست وہ نہیں کر سکتے اب جدوجہد. کون؟ پی ڈی پی. پی ڈی پی کیا کرے؟ وہ ان کا اپنا آئین ہے، اپنا منشور ہوگا. وقت نکلتا جا رہا. میرا ایک اور میں یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں. پی ڈی پی کے سب سے قداور لیڈر نے اپنے جہاں محبوبہ جی نے اعلان کیا تھا کہ اگر کچھ ہوا یہاں تو ایک ہاتھ نہیں ملے گا جھنڈا اٹھانے کے لیے، تو پی ڈی پی کے قداور جو لیڈر ہیں انہوں نے اپنے پارٹی آفس پر جو بھی جمہوریہ پہ جھنڈا چڑھایا. وہ ہے قداور لیڈر، اس کو آپ لوگوں نے جوڑا اپنے ساتھ ہی کئی ٹائم. نہیں ہم نے نہیں جوڑا. ہم نے ہماری ہم پیچھے چلیں گے آپ کے، آپ سربراہی کریے. کبھی نہیں. آپ پاسٹ دیکھیے، آپ پاسٹ دیکھیے. آپ نے یہ کہا کہ آپ آگے چلیے، ہم آپ کے پیچھے. الطاف صاحب نے خود کہا کہ میں نے کہا کہ آپ آگے چلیے، ہم پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں. اگر آج بھی ہماری پارٹی میں نئی سوچ لے کر جو اپنی پارٹی کا آئین ہے اس سوچ کو ایکسپٹ کر کے کوئی بھی لیڈر ان میں سے بھی ہمارے ساتھ آئے گا، ہم ویلکم کریں گے. کیونکہ ہمیں ریاست جموں کشمیر کو ریپرزینٹ کرنا ہے، عوام کی بات سننی ہے، عوام کے دکھ درد کو دور کرنا. کوئی بھی آئے، لیکن جہاں تک آپ نے وہ بتا دیا اس کا میں جواب دے رہا ہوں. جب جھنڈا چڑھایا گیا آج تک کوئی اس پہ ایکشن ہوا، کوئی سوال ہوا نہیں. اس کا مطلب کہ ان کی یہ آپس کی ان کی لیڈر بند ہے، فیصلہ باہر نہیں. باقی سبھی لیڈر فیصلہ کوئی کر نہیں سکتا ہے. باقی جب 8 قداور لیڈروں کو نکالا گیا اس وقت کس نے فیصلہ کیا؟ وہ یہی رانگ ڈیسیژن ہے. اپنی پارٹی کے لوگ جو ہے کئی لیڈران آپ کی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز یہاں پہ کروانے چاہیے. گورنمنٹ آف انڈیا، الیکشن کمیشن آف جو انڈیا ہے وہ یہاں پہ الیکشن کروائے کیونکہ لوگوں کو مشکلات ہیں. ہم مانتے ہیں لوگوں کو مشکلات ہے، الیکشن کروائیے، مگر کیا یو ٹی میں آپ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں ہم ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں. 18 جولائی کو پرائم منسٹر صاحب کو میمورینڈم دیا، ڈیپوٹیشن گئی تو اسٹیٹ کی بات کی، ہوم منسٹر صاحب سے ملے، اسٹیٹ کی بات کی. 18 جولائی 4 دن پہلے ہم ایل جی صاحب سے ملے، الطاف بخاری صاحب کی قیادت میں. ہم نے کہا اب 5 اگست سے 1 سال ہونے لگا ہے، ہمیں اسٹیٹ کا درجہ واپس دیجیے اور انشاءاللہ جب بھی پولیٹیکل سیاسی نظام کو مستحکم بخشنے کے لیے، عوامی سہولیات کے لیے الیکشن کی بات ہوگی تو مجھے پوری امید ہے جموں کشمیر اپنی پارٹی کی کوششوں سے ریاست کا درجہ مل گیا ہوگا. اور کوشش ہم کر رہے ہیں. بالکل صرف آپ کر رہے ہیں نہیں اور بھی کوئی کرتا ہوگا. ہمیں وہ پتہ کیونکہ میں وقت جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. یو ٹی میں الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ، اسٹیٹ میں لڑیں گے. آپ کے لیڈر نے کہا کہ اسٹیٹ نہیں ملے گا، ہم الیکشن لڑیں گے. میں نے کہا جموں کشمیر اپنی پارٹی کے آئین اور منشور کے باہر کے اگر میں بھی کوئی بات کروں گا میری ذاتی رائے ہے. ہماری امید ہے اسٹیٹ انشاءاللہ عنقریب آئے گی. الیکشن جب بھی ہوں گے انشاءاللہ اسٹیٹ میں ہوں گے. ناظرین بات سیاست کی ہو رہی ہے، جموں کشمیر کی حالات پہ ہو رہی ہے، مگر وقت جو ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. منذر صاحب بہت سارے سوال میرے ذہن میں تھے جن پہ بات کرنی تھی، کیونکہ ناظرین کچھ لگ رہا ہے کہ ہر ایک کا فوکس 5 اگست پہ ہے.
PDP نے ریزولوشن بنایا 5 اگست کے حوالے سے، کہا گیا کہ اسٹیٹ ہوڈ کو واپس دیا جائے، جو باقی جو کچھ آرٹیکل ہے اس کو بھی واپس دیا جائے. اپنی پارٹی بھی کہہ رہی کہ ان کی کوششوں سے شاید 5 اگست تک اسٹیٹ ہوڈ واپس ملے گا. کیا کچھ ملے گا یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا. منتظر صاحب پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے میری پوری ٹیم کے ساتھ میرے کیمرہ پرسن سمیر وانی، عابد قادر، میرے آن لائن ایکٹر ساحل مجید کے ساتھ دیجیے اجازت. آپ اپنا خیال رکھیں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا مارکیٹنگ ہر ایک سیکٹر پر ہماری نظر ہے. کمیونٹی اسپرٹ کی بات کریں، کیا یہ آیا ہے یا ابھی نہیں آیا؟ Either you have imported cases or you have community transfer.